والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله سبحان الله وعلى آله وصحبه أجمعين المكرمين سبحان الله سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين سبحان الله محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء اکرام، خطباء عظام، نعت خواہ حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے۔ اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج چتوڑ گڑھ کے اس بابرکت اجتماع سے آپ عاشقان رسول سے خطاب کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب پاک کے صدقے و فیض سے ہم سب کو آج کی یہ جو نعمت اللہ نے عطا کی، اس بابرکت جلسے میں حاضری کی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، ابھی بھی بعض میرے بھائی چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روزانہ کی عادت ہے، ہمارے حیدرآباد میں چبوترا مشن چل رہا ہے۔ جو لوگ چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں، پولیس والے ان کو ڈنڈا لے کے مارتے ہیں۔ بھی چل رہا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے چبوترا، مطلب یہ میاں چبوترا جو بنا یہ صرف میاں بھائیوں کے واسطے بنا ہے۔ اب یقین مانیے میں نے غیروں کو چبوترے پہ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، صحیح بات، بالکل صحیح۔ میں نے انگریزوں کو گٹکا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا،
अंग्रेज़ों को जर्दे का पान खाते हुए नहीं देखा, और गैरों को जो है चबूतरों पे बैठते हुए नहीं देखा। ये पूरे कामा मियाँ माया करते थे। आज तो कम से कम चबूतरा छोड़ दीजिए, मर जाऊंगा मगर चबूतरा नहीं छोड़ूंगा। मियाँ भाई जिंदाबाद। जितने लोग चबूतरा छोड़ सकते हैं छोड़ दो, अब जो आदत से मजबूर है अल्लाह माफ़ कर दे। जो लोग छोड़ सकते हैं चबूतरा छोड़ दीजिए। आके सरकार की महफिल है, आका की महफिल है, यहाँ दीवाने बन के बैठ जाइए, इंशाअल्लाह क़यामत में सरकार के सामने बैठने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी बोलते ही दीवाना, जहाँ पर अक्ल के घोड़े दौड़ना बंद हो जाते हैं वहाँ से सुन्नियत का आवाज़ होता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाह, तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया। किस पर एहसान किया? अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर। अल्लाह फरमा रहा है हमने ईमान वालों पर एहसान किया। हमने पूछा, है अल्लाह तूने एहसान वालों पर, तूने ईमान वालों पर क्या एहसान किया? तो रब फरमाता, इज़ बाअसा फीहिम रसूला, कि हमने उनके बीचों बीच अपना रसूल भेज दिया। ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हारे बीच में भेज दिया। अब आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने तो करोड़ों नेमतें दी हैं हमें, करोड़ों नेमतें। अल्लाह ने हमें आंख भी दी है, अल्लाह ने हमें जुबान भी दिया है, अल्लाह ने हमें हाथ भी दिए हैं, पैर भी दिए हैं, माँ भी दी है, बाप भी दिया है, बच्चे दिए, बीवी दिए। अल्लाह ने हमें दौलत दी है, इज्जत दिया, मनसब दिया, खानदान दिया, कबीला दिया। लेकिन अल्लाह ने पूरी कुरान में ये सारी नेमतों में से किसी एक नेमत का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बंदो मैंने तुम पर एहसान किया। कहीं पर भी अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। फिर आप जरा और गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेमत इतनी शान और अजमत वाली अता फरमाई, ऐसी लाखीमत, ऐसी कद्र वाली अता की कि पूरी कायनात भी अगर बेच दे तो अल्लाह की उस एक नेमत को इंसान नहीं खरीद सकता। बेशक 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 बेशक। दुनिया के सारे बड़े बड़े मनसबदार, ओहदेदार, मालदार सब आजिज है अल्लाह की नेमत के सामने। ऐसी लाखों नेमतें हैं, मगर एक नेमत मैं आपको तज़किरे के तौर पर अर्ज करता हूं, ये जो सांस है, सांस। लोग अपना गुर्दा किसी को दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, आंख दे सकते हैं, खून दे सकते हैं, लेकिन बाप भी चाहा तो अपने बेटे को एक सांस नहीं दे सकता, और बेटा चाहा तो अपने बाप को एक सांस अदा नहीं कर सकता। क्योंकि ये सांस अल्लाह की एक ऐसी लाखीमत नेमत है, एक मर्तबा रुक गई 150 किलो का आदमी जगह पे से हल जाता नहीं। अरे चित्तौड़गढ़ में नहीं होता क्या? अरे फिर ऐसा घूर के देख रहे मेरे को डर हो रहा है। आदमी अगर ये सांस रुक गई, अगर 10 मुल्कों का भी सदर होगा तो वो ढेर हो जाएगा, उसकी औकात खत्म हो जाएगी। जब तक ये सांस चल रही है, आदमी हयात में है, हर अज़ू उसका कारआमद है। जैसे ये सांस निकल जाए, आदमी 2 दिन भी अब घर वालों के साथ में रहने के लायक नहीं रहता। अल्लाह ने ऐसी लाखीमत नेमत इंसान को दी, पूरी कायनात भी अगर इंसान बेच दे तो बदले में एक सांस नहीं खरीद सकता। वैसी नेमत देने के बाद भी अल्लाह ने नहीं कहा बंदो मैं तुम्हें सांस दे के तुम पे एहसान कर रहा हूं। अल्लाह ने नहीं कहा मैं तुम्हें जिंदगी दे के तुम पे एहसान कर रहा हूं। अल्लाह ने नहीं कहा मैं तुम्हें बीवी बच्चे दे के तुम पे एहसान कर रहा हूं। अल्लाह ने नहीं कहा 9 महीने पेट में रखने वाली मां दे के मैं तुझे एहसान कर रहा हूं। अल्लाह ने नहीं कहा मैंने तुझे 80 साल 90 साल 70 साल की जिंदगी दे
کر میں نے تجھ پر احسان کیا. اللہ کی قسم اللہ نے کروڑوں نعمتیں دی ہے مگر کہیں بھی اللہ نے احسان کی بات نہیں کی. مگر جب بات آمنہ کے لال کی آتی ہے, جب بات پیارے مصطفیٰ کی آتی ہے, جب بات فاطمہ الزہرا کے بابا کی آتی ہے, جب بات حسنین کے نانا کی آتی ہے, تو رب فرماتا ہے میرے بندو اے ایمان والو میں نے تمہیں مصطفیٰ کو دے کر تم پر احسان کر دیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ قربان کا رب رب ہو کے بول رہا, میں احسان کا رب بول رہا, بندوں کو بول رہا میں یہ نعمت دے کے تمہارے اوپر احسان کیا, میرا حبیب دے دیا تمہارے. دیکھو اس کے احسان جتانے کی دو وجہ ہیں, مفسرین نے جو لکھا ہے دو وجہ. پہلی وجہ سن لو, اللہ احسان کیوں جتلایا؟ جب سب نعمتیں دیا کہیں بھی احسان کی بات نہیں کیا, لیکن جب پیارے مصطفیٰ کو مبعوث کیا, ہمارے درمیان بھیجا, 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی, تو رب کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا. ہم نے پوچھا اے اللہ تو نے یہ احسان کیوں کیا؟ تو کہا بندو ذرا غور تو کرو, کیا بات ہے. آج تم مسلمان کہلا رہے ہو, نمازی کہلا رہے ہو, متقی کہلا رہے ہو, پرہیزگار کہلا رہے ہو, شریف بیٹے کہلا رہے ہو, عزت دار باپ بنے ہوئے ہو, اچھے شوہر بنے ہوئے ہو, مسجد کے نمازی بنے ہوئے ہو, میدان کے غازی بنے ہوئے ہو, قرآن کے قاری بنے ہوئے ہو, حدیث پڑھ کے تم نے شارح حدیث اور جمع کر کے تم محدث بنے ہوئے ہو, تم مقرر اور مولانا بنے ہوئے ہو, تم امیر اور رئیس بنے ہوئے ہو, کعبے کا طواف کر رہے ہو. بندو ذرا غور تو کرو تم نے کیا کیا نہیں کیا ہے. جتنے تم کام کر رہے ہو, کوئی داڑھی رکھا ہوا ہے, کوئی ٹوپی پہنا ہوا ہے, کوئی اچھا شوہر بنا ہوا ہے, کوئی مالدار امیر رئیس بن کے اللہ کے گھر مسجدوں کی تعمیر کر رہا ہے, کوئی مدرسوں میں کسی کو حافظ قرآن بنا رہا ہے, کوئی بخاری پڑھا ہوا ہے, کوئی ترمذی پڑھا ہوا ہے, کوئی ابن ماجہ کا ابو داؤد پڑھا ہوا ہے, کوئی تفسیر بیضاوی اور تفسیر نصفی پڑھا ہوا ہے. اے بندو ذرا غور تو کرو, تمہارے درمیان کوئی غوث بن کے آ رہا ہے, کوئی قطب بن کے آ رہا ہے, کوئی ابدال بن کے آ رہا ہے, کوئی ولی بن کے آ رہا ہے, کوئی سالک بن کے آ رہا ہے, کوئی مجذوب بن کے آ رہا ہے. تمہارے درمیان کوئی بلال حبشی ہو رہا ہے, تمہارے درمیان کوئی عمر ابن خطاب بن رہا ہے, تمہارے درمیان کوئی حیدر کرار ہو رہا ہے, تمہارے درمیان کوئی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کی شان سے سرفراز ہو رہا ہے. تمہارے درمیان کسی کو ام المومنین کا تاج پہنایا جا رہا ہے, تمہارے بیچ میں کسی کو سیدۃ النساء العالمین بنایا جا رہا ہے, تمہارے بیچ میں کسی کو سید الشہداء اور پھر جنتی جوانوں کا سردار بنایا جا رہا ہے. بتاؤ میرے بندو, جب میرا مصطفیٰ نہیں تھا تو یہ ساری نعمتیں کہاں تھی؟ وہ ایک آیا تو کعبے کو تقدس بھی نصیب ہو رہا ہے, مکے کو طواف بھی نصیب ہو رہا ہے, کعبے کو طواف نصیب ہو رہا ہے, مکے کو تقدس نصیب ہو رہا ہے, قرآن کو تلاوت نصیب ہو رہی ہے, حدیث کو تشریح نصیب ہو رہی ہے, انسان کو عزت و عظمت والا تاج پہنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, 12ویں تاریخ, خطیب ہندوستان. میرے بھائی حضور کے آنے سے پہلے بازو والوں کو کر تم سمجھا دینا, میں پورا ہندوستان پھرتا ہوں, 100 باتیں بازو والا نہیں آتا, بازو والا نہیں آتا, بازو والا. آپ سمجھا دینا. حضور کی آمد سے پہلے کعبہ تو تھا مگر کعبے کا تقدس نہیں تھا, احترام نہیں تھا, لوگوں نے اسے بت خانہ بنا دیا. مکہ تو تھا, مکے میں خدا کہنے والا نہیں تھا. نبی جب نہیں آئے انسان تو تھے مگر انسانیت نہیں تھی. نبی جب نہیں آئے تھے عورت تو تھی مگر عورت کو ماں کے قدموں کے نیچے جنت والی عظمت نصیب نہیں تھی. بیٹی تو پیدا ہوتی تھی مگر پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا.
مگر پیارو اللہ کہہ رہا ہے دنیا والوں میں نے جب نبی بھیجا ہے تو حافظوں کے بیچ میں نہیں بھیجا، مولویوں عالموں کے بیچ میں نہیں بھیجا، میں نے جب نبی بھیجا ہے تو عالموں عزت والوں عظمت والوں رفعت والوں کے بیچ میں نہیں بھیجا، میں نے نبی کو جاہلوں کے بیچ میں بھیجا ہے، ان پڑھوں کے بیچ میں بھیجا ہے، بد اخلاق بد نصیب لوگوں کے بیچ میں بھیجا ہے، ان لوگوں کے بیچ میں بھیجا ہے جو انسان تو تھے مگر انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، وہ جانوروں جیسی حرکتیں کرتے تھے، مگر جب میں نے میرے مصطفیٰ کو بھیجا تو اب ہوا کیا؟ میرا نبی آ رہا ہے تو دنیا والوں کو ماں کی عزت سکھا رہا ہے، نبی آیا تو دنیا والوں کو پتا چلا بیٹی کا مقام کیا ہے، کعبے کی عظمت کیا ہے، قرآن کی رفعت کیا ہے۔ دیکھو مسلمانوں، نبی پہلے آئے، نبی آئے تو قرآن بھی آ رہا ہے، نبی آئے تو نماز بھی آ رہی ہے، نبی آئے تو روزہ بھی آ رہا ہے، نبی آئے تو حج بھی آ رہا ہے، نبی آئے تو عمرہ بھی آ رہا ہے، نبی آئے تو عظمت بھی آ رہی ہے، نبی آئے تو اخلاق بھی آ رہے ہیں، نبی آئے تو انسانیت بھی آ رہی ہے، نبی آئے تو کوئی مسجدیں بنا کے میناروں کو اٹھا رہا ہے، نبی آئے تو خطبوں پہ خطبے منبر و محراب میں پڑے جا رہے ہیں، نبی آئے تو مدرسوں کا نظام بن کے انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، نبی آئے تو دنیا والوں کو پتا چلا یہ جو ہے یہ تیرا باپ ہے، اس کو تو معمولی نہ سمجھ، یہ وہ ہے جس کو رب نے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ بنایا، یہ تیری ماں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھ، یہ وہ خاتون ہے تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارو، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو میں نے تمہیں احسان کیا نہیں۔ آج کئی لوگ بول رہے ہم اہل حدیث ہیں، او ویری گڈ، آپ اہل حدیث ہیں؟ حدیث تمہارے باپ میں لاگے کیا بات ہے، بولو نا، حدیث کسی کے دادا نے لاگے، حدیث کسی کے چچا یا پھپھا کے دی ہوئی کتاب کا نام ہے؟ ارے دیوانے حدیث اس کو کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، جو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی سن میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ جب حدیث کو لے کے پوری جماعت بنائی جا سکتی ہے تو پھر حدیث دینے والے کا میلاد کیوں نہیں منایا؟ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ اجی خالی جن کے اقوال و افعال پہ جماعت بن سکتی ہے، جن کے اقوال و افعال پہ اگر جماعت بن سکتی ہے تو پھر ذات پاک کا میلاد کہیں کو نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، کہاں سے آئے کئی کو آئے اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ بعض لوگ بولے ہم اہل قرآن ہیں، میں بولا قرآن تمہارے ابا پہ اتری، قرآن چچا پہ اتری، قرآن کسی مولوی یا ملا پہ اتری؟ ارے قرآن کے تعلق سے رب تعارف دے رہا ہے قرآن پاک میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ اللہ تعارف دے رہا ہے، یہ کوئی ملا کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے، اللہ کی۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں تھوڑا عقل کے ہوش سنبھالو۔ رب کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیتے، پتھر نہیں پہاڑ، جبل علا جبل، کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأیتہ تو تم دیکھ لیتے، خاشعا من خشیت اللہ، کلام الہی کی وجہ سے، اس کی خشیت، اس کی کیفیت، اس کی تابناکی کی وجہ سے سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا بات ہے، پہاڑ میں وہ تاب نہ ہے کہ کلام الہی کو اپنے سینے پہ برداشت کر سکے۔ اچھا اللہ پہاڑ کا ذکر کہیں کو کرا؟
لطیف نکتہ یہ حولا پاکستانی چندی چور بولا قرآن میں غلطی ہے بولا مرلیش قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اور ملا وہ راہ قرآن میں اعراب کی غلطی ہے نون ساکن کی جگہ تکمیل لگ گئی بول رہا تو مطلب بے حول ہے. تو صحابی کے لکھنے پہ اعتراض نہیں کر رہا خدا کی حفاظت پہ اعتراض. کیا بات ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے. اور یہ ضلالت کا جملہ کہیں کو بولا معلوم صحابی وہاں پہ نون ساکن ڈالنا تھا نصفان ہونا تھا الف لگا کے اس کو تنوین لگا دیے. یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے ویسی رہ گیا اب تک اس کی تصحیح نہیں ہوئی. یہ کہیں کو بولنا چاہ رہا اس لیے بولنا چاہ رہا کیونکہ حضور ان پڑھ تھے ورنہ اللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بغض نبی دیکھو بدبختوں کے دل میں کتنا ہے. نبی کو ان پڑھ ثابت کرنے قرآن غلط ہے بول رہا. اور اللہ کو معلوم تھا ایسے چندی چور دنیا میں پیدا ہوں گے اس لیے اللہ قرآن بھیجتے وقت بولا ارے نادانو یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے ھدی للناس یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. ارے جس میں غلطی ہو وہ ہدایت کیسے بن سکتی ہے. کیا بات ہے، بالکل حق ہے. جس میں غلطی ہو وہ ہدایت کیسے بن سکتی ہے. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ایمان کیسے بنتا. اور جس کو قرآن دینا نہیں آتا وہ نبی کیسے ہوتا. جس کو قرآن لکھنا نہیں آتا وہ کاتب وحی کیسا. جس کو قرآن بچانا نہیں آتا پھر وہ خدا کیسا. کیا بات ہے. قرآن بھیجنے والا خدا قرآن اتارنے والا خدا قرآن کی حفاظت کرنے والا خدا قرآن کو لا رہا ہے بنانے والا خدا قرآن کو ھدی للناس بنانے والا خدا. یہ پاکستان فتنوں کا مرکز ہی ہے. پاکستان سے مراد پاکستان کے مولوی اتنے بد خصلت بد مزاج ہیں وہاں سے ویڈیوز بناتے جاتے یہ بھولے ہندوستانیوں نے بھیجتے جاتے یہ ہمارے قرآن میں غلطی ہوتے ہاں ڈارلنگ اس کے بیانہ نقطوں سے میرا ایمان غارت ہو جاتا. ان کا ایمان غارت ہو چکا ہے. ان پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ بدبخت جہنمی کتے ہیں جو قرآن کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے نبی کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے. بولے نبی امی ہے نبی امی ہے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. عجیب و غریب قوم ہے بھائی. اب یہ میرا موضوع نہیں تھا مگر یہ بیچ میں آ گیا تو 1-2 منٹ اس پہ بات. نبی امی ہے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. بخاری شریف کے اندر جتنی حدیثیں ہیں کسی کی ماں نے جنا ہے یہ کہہ دے کہ حضور کے یہ عربی میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے بول سکتا؟ نہیں بولو بھائی. کسی کی ماں نے جنی ہے کہ یہ کہہ دے کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ دیکھو جیسا میں ایک جملہ بول رہا ہوں. آج دوپہر میں عشاء کی نماز کے بعد میں 2 رکعت فرض پڑھا اور پھر اس کے بعد ڈنر کر کے پھر میں مغرب کے بعد بریک فاسٹ کرا. مولانا یہ جملے وہی بول سکتا ہے جو ان پڑھ ہے. بالکل صحیح. اگر تو نبی کو ان پڑھ مانتا ہے تو ایسی گرامیٹیکل مسٹیک الفاظ کی بندش میں غلط ہے. الفاظ میرے یہاں جمع نہیں ہونا تھا یا واحد ہونا تھا یا واحد نہیں ہونا تھا یا مذکر ہونا تھا مذکر نہیں ہونا تھا یا تثنیہ ہونا تھا تثنیہ نہیں یا مضارع کا صیغہ ہونا تھا یا اسم نہیں یا فعل ہونا تھا یا فعل نہیں یا تثنیہ ہونا تھا. اگر تیری ماں نے جنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے کلام میں ذرا نکال کر
بھائی ایک طرف ان پڑھ بھی بول رہا اور پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ تو سیاہ ستہ ہے. میرے مصطفیٰ کے نام پر ان کی کلام کو جو جمع کیا گیا وہ حدیث کی 320 کتابیں. کتنی؟ 320 کتابیں ہیں. دنیا پوری امام بخاری کے چمری. ان کی کتاب کو قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دے دی. تو اس میں جو الفاظ لکھے وہ امام بخاری کے ہے. بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے وہ کسی مولوی یا ملا کی باتیں لکھی ہوئی ہے یا کسی مفتی کی باتیں لکھی ہوئی ہے. ارے بخاری شریف میں امام بخاری نے کیا کیا؟ اپنے بابا یا دادا کے گھر کا کوئی کلام لا کے جمع نہیں کیا. امام بخاری نے مصطفیٰ کی باتوں کو، مصطفیٰ کے افعال کو جمع کر دیا. تو وہ کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑے درجے کی کتاب ہے. تو سن، وہ کتاب کا مرتبہ قرآن کے بعد ہے. تو پھر ایک ان پڑھ ایسی کتاب دنیا کو دے کیسے سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ دنیا کو دے کیسے سکتا ہے؟ اس کو پڑھ پڑھ کے کوئی امام بخاری بن رہا، کوئی جو ہے امام اعظم بن رہا ہے. ان کے حدیثوں کو پڑھ کے کوئی غوث اعظم بن رہا ہے. کوئی جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا عالم بن رہا ہے. کوئی بندہ نواز جیسا مفسر بن رہا ہے. کوئی امام طحاوی جیسا فقیہ بن رہا ہے. کوئی امام شافعی جیسا امام بن رہا ہے. کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا سراج العلماء اور شمس العلماء ہو رہا ہے. اور ظالموں، تم کہتے ہو کہ نبی کو علم نہیں تھا. قرآن کی تفاسیر کو کس نے بیان کیا؟ بخاری اٹھا کے دیکھو. قرآن کی آیات کے ترجمے، وہ مطالب، اس کے راز اور اس کے رموز، اس کے ناسخ، اس کے منسوخ ہونے کی سب سے پہلی بحث آمنہ کے لال نے فرمائی. ایک طرف ان پڑھ بھی کہہ رہا ہے، پھر دوسری طرف نبی سے حدیث بھی لے رہا ہے. یہ عجیب و غریب ملا ہے بھائی. ایک طرف بول رہا ہے کہ میں نے جو انجینئرنگ کی تھی تو 10th سے لے کے انجینئرنگ تک میرا ایک ہی استاذ تھا اور اللہ کا شکر ہے میرا استاذ بالکل جاہل تھا. ابے ملیش، تو جاہل کرے پڑھ کے تو انجینئر بنا کیسا؟ پھر بول رہا ہے کہ میرا استاذ ان پڑھ تھا، نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. جب وہ لکھنا نہیں جانتا تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو پھر انجینئر بنا کیسا؟ Point to be noted. اب نبی اگر ان پڑھ ہے تو پھر نبی کو پڑھ کے کوئی امام اعظم کیسے بن رہا ہے؟ نبی اگر ان پڑھ ہے تو امام اعظم نے تو نبی کو چھوڑ کے کسی موسیٰ کی کتاب، ابراہیم کی کتاب تو نہیں پڑھی نا. نبی نے تو پیارے مصطفیٰ کی کتاب پڑھی ہے، نبی کے احوال کو پڑھا ہے، نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو پڑھی ہے. تو ذرا سوچو، جو نبی پر نازل ہونے والی کتاب، نبی کی زبان اور خان سے جاری ہونے والے اعمال پڑھنے کے بعد کوئی امام اعظم بن رہا ہے اور کوئی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی شان سے سرفراز ہو رہا ہے. اور سنو، کوئی نبی کی صحبت میں رہے کہ کائنات کی سب سے پہلی فقیہہ عائشہ رضی اللہ عنہا. ارے کوئی نبی کی صحبت میں رہ کے وہ ابو ہریرہ بخاری کی سب سے زیادہ حدیثوں کا راوی بن رہا ہے. دیوانے اس کو بول رہے ہیں حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ابے ملیش، تیرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو میرے کو پوچھ، میں سمجھا دوں. میرا نبی لکھتا کہیں کو نہیں تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میرا نبی لکھتا کہیں کو نہیں تھا اور میرا نبی لکھواتا کہیں کو تھا. سبحان اللہ. اور میرے نبی کے بارے میں جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، میں پوچھا کئی کو ایسا بولا رہے حولے؟ ان کی کتاب پڑھ کے تو عالم بن رہا، پھر ان کو پڑھنا نہیں آتا کئی کو بول رہا ہے؟ تو بولے حضور کا استاذ کون ہے؟ او یہاں سے لا رہا. استاذ کون ہے بتائیے؟ حضور کا استاذ کون ہے؟ ابھی دو باتیں سن لو.
हुजूर लिखते कहीं को नहीं थे और हुजूर का उस्ताद कहीं को नहीं था। बस में नबी वाले भाई कल ये डाल देना तुम नहीं डाले तो देखो हाँ नोट बाजू मल्लेश की फोटो लगा के डालना, हाँ वो पाकिस्तानी की, नीचे चिंदी चोर लिखना, अगर पता चले अहमद नक्शबंदी ने बात की है। ये जुमला सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। मसले को सुनो दोस्तों, मसले को सुनो दोस्तों, मेरा नबी लिखता कहीं को नहीं था। चलो कल पूरे चित्तौड़गढ़ वाले मिलके सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सलमान अजहरी को भी छोड़ा लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जब सलमान अजहरी की बेल पे सिग्नेचर करेंगे तो हम पूछेंगे साहब आप खाली सिग्नेचर कर रहे हैं, आपने पूरा ऑर्डर पास नहीं किया, बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जवाब देंगे कि अल्लाह ने मुझे इतने बड़े मनसब पे बिठाया, यहाँ बैठ के लिखना ये मनसब के खिलाफ है। वाह 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 बड़ा आदमी लिखता नहीं है, लिखवाता है। फिर वहां से निकलेंगे सीधे नरेंद्र मोदी साहब के पास जाएंगे, मोदी साहब से पूछेंगे मोदी साहब हमारे 2-4 फरमाइश हैं, जरा पे कॉपी पेन लेके लिख दीजिए। मोदी साहब बोलेंगे तुम लोग को फांसी पे चढ़ा दूंगा। बोलेंगे क्यों साहब आप क्यों नहीं लिखते? तो बोले अल्लाह ने मुझे वो मनसब पे बिठाया है, इस मनसब पे बैठने वाला जेब में कलम तो रखता है मगर लिखता नहीं है। ये सिर्फ हमारे मुल्क का कानून नहीं है, ये सऊदी अरब का भी कानून है, ये अमेरिका का भी कानून है, ये रूस का भी कानून है। आप पुतिन को बोलेंगे साहब आप जो है आप जरा लिख दो, बैठे क्यों बैठिए, अब उन्होंने लिखते बैठेंगे आज कितने मिसाइल मारे, आज कौन कौन कहाँ बम डाले, क्या क्या हुआ, कितने लोग हमारे, आज का रिकॉर्ड पूरा तैयार होगा, रख दो बेगम अंदर। बड़ा आदमी लिखता नहीं है, लिखाता है। 1400 साल पहले भी यही दस्तूर था, आज भी यही दस्तूर है। क्या बात है, क्या जुमला किया है। दुनिया का दस्तूर है। सद्दाम हुसैन लिखते नहीं बैठता, सद्दाम हुसैन बोला तो उसके पूरे खुद्दाम नीचे बैठ के लिखते। ये है शान बड़े आदमी की। ये चिंदियां बड़े है नहीं, इनको बड़ों के बारे में मालूम नहीं। वाह 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 वाह, ये बड़ी बात है। मेरे प्यारे भाई बड़े बनो रे हवले, तुम लोग कब तक भगोने उठा के फिरेंगे? तुम लोग कब तक जो है इनको उनको खटके मारते हैं, आज मैं ऐसी करूंगा, शुगर होगा, फिकर डार्लिंग, कब तक करोगे? बड़े बनो यार, सही बात है, बिल्कुल सही बात। बड़े बनो, बड़े बड़े बनो, बड़े। नहीं, बड़ा काम नहीं करता, बड़ा ऑर्डर पास करता है। वाह वाह वाह, और लोग लिख लेते हैं। जो बड़े मनसब वाले होते हैं उनका मुकाम बड़ा होता है। अब देखो कई दुनिया में जंगें हो रही है, उस मुल्क के प्रेसिडेंट्स हैं और जो है उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं वो, और कमांडर्स हैं, बड़े बड़े चीफ आर्मी चीफ है, वो लोग खुद गले के मैदान में अरे सदर साहब आ गए, मुल्क के सदर मोहतरम, अरे मुल्क के प्रेसिडेंट साहब गले के कौन सी गन है आप जरा बताइए। ऐसे बातें नहीं करते, उन्होंने खाली बैठ के ऑर्डर देते, उनके हुक्म के ऊपर लाखों लोग अपनी जान कुर्बान कर देते। मुल्कों के मुल्क आजाद होते, फौज की फौज दुनिया के अंदर काम करने पे निकल जाती, उनके एक ऑर्डर पर एक एक करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए का एक एक मिसाइल निकलना शुरू हो जाता है। बड़ा आदमी लिखता नहीं है, बड़ा आदमी लिखवाता है। बेशक बेशक बेशक। अगर तुम्हारी रगों में हलाली खून है, तुमको नहीं बोल रहा हूं, वो पाकिस्तानी को बोल रहा हूं। अगर तेरी रग में हलाली खून है तो बता, कायनात में मेरे मुस्तफा से बड़ा कौन पैदा हुआ है?
میرے نبی سے بڑا کون پیدا ہوا؟ میرے نبی سے اعلیٰ کون پیدا ہوا؟ میرے نبی سے افضل کون پیدا ہوا؟ میرے نبی سے اچھا کون پیدا ہوا؟ میرے نبی سے بہتر کون آیا؟ میرے نبی سے بڑا مرتبے والا کون آیا؟ رشت والا کون آیا؟ فضیلت والا کون آیا؟ اور عرب میں یہ دستور تھا کہ ان کے جو قبیلے کے سردار ہوتے وہ لکھتے نہیں تھے، وہ ڈکٹیشن کرواتے تو ان کے خدام لکھ لیتے تھے۔ اور عرب والے دو چیزوں کو بڑا عیب مانتے تھے، دو چیزوں کو بڑا عیب مانتے تھے۔ ایک کم بچے ہونا ان کا عیب تھا، تھوڑے بچے ہونا۔ کسی باپ کو اگر 4 بچے ہیں تو انہیں دنیا میں حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ اپنے پاس کیسا یہاں پہ پرانے کپڑے پہن لے کے پھرتے تھے، لوگ ناخنا بڑے بالا ڈال لے کے پورے گندی حالت میں کالے دھبے 3 مہینے سے پانی لینا پھرتے رہتا روڈوں پہ، کپڑے پھٹ گئے ہیں اللہ کے نام پہ۔ اس کو ہم کیسا دیکھتے ہیں؟ عرب والے 2 بچے رہے تو وہ باپ کو ویسا دیکھتے تھے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ عرب میں کم بچے ہونا عیب مانا جاتا تھا، اور عرب کا قبیلے کا سردار لکھنا عیب مانا جاتا تھا، بالکل صحیح، عیب مانا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ، میرے حبیب تو نہیں لکھے گا، کیونکہ مصطفیٰ تو لکھے گا دنیا کہے گی یہ تو عیب ہے۔ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، کوئی تجھے عیب مانا کرے میں برداشت نہیں کروں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، دیکھو ہمارے نبی کی شان۔ عیب مانا جاتا تھا لکھنا، عیب مانا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا حبیب میں نے تجھے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا، اے میرے مصطفیٰ تو بھی پاک، تیرے اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی پاک۔ کیا بات ہے، میرے پیارے دوستو، اسی لیے حضور کو رسول پاک کہتے ہیں، اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں۔ اب دوسری بات سنو، اب دوسری بات سنو، حضور کا استاذ کوئی کیوں نہیں تھا؟ دیکھو اگر اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے، آپ پورے چتوڑ گڑھ کے ایک بڑے سے بڑے رئیس کو، مالدار کو، کروڑ پتی آدمی کو اگر آپ ٹیوشن دے دیں، پڑھا دیں، اس کے ٹیچر بن جائیں، جب آپ اس کے مال کے سامنے سے گزریں گے بولے میرا میچ پڑھایا اس نے، کیا بات ہے، بالکل آگے، بالکل آگے۔ آپ انہیں پوری بلڈنگ بنا کے اتنا فضیلت والا نہیں ہے، میں پڑھایا بلکہ آپ جو فضیلت والے بن جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی کسی ریاست کے چیف منسٹر کو پڑھا دے، وہ چیف منسٹر جتنے ڈیسیشنز لیتے جائیں گا، انہیں دیوان خانے میں لے کے چائے بہت اچھا شاگرد ہے میرا، اچھا اسٹوڈنٹ تھا، میرے مصطفیٰ اگر کوئی تجھے پڑھائے گا، تو اگر چاند کے 2 ٹکڑے کرے تو ملا نیچے بیٹھ کے بولے گا یہ دعا تو میں نے سکھائی ہے۔ ابھی کوئی تجھے پڑھائے گا، ابھی کوئی تجھے پڑھائے گا، اور تو چاند تو سورج کو پلٹائے گا تو پلٹائے گا، مگر وہ ملا پہاڑ پہ بیٹھ کے بولے گا یہ وظیفہ تو محمد کو میں نے سکھایا ہے، اور میرے مصطفیٰ وہ تجھ سے بڑھائی، تجھ پر فضیلت لے جائے گا۔ جب میں آدم کا عیسیٰ کسی کو تیرے اوپر جانے نہیں دیا، تو کسی ملا کو تیرا فضیلت والا کیسے بناؤں گا، تجھ پر فضیلت والا کیسے بناؤں گا؟ اس لیے مصطفیٰ تیرا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوگا، اب تو پڑھتا جائے گا، تیرا خدا تجھے تیرا خدا تجھے پڑھائے گا، تیرا رب تجھے پڑھائے گا، اور دلیل بھی دے رہا، الرحمن علم القرآن۔
رحمان نے اپنے بندوں کو قرآن سکھایا. ابے حولے کس کے بارے میں بول رہا؟ ذرا سوچ کے بول. یہ تیرے امی کے ابا نہیں ہوتے جو بولنے کے واسطے. یہ تیرے ابا کے بھائی نہیں ہوتے. تیرے تایا چچا پھپھا نہیں ہے, انہوں ان پڑھ ہے, انہوں امی ہے, انہوں پڑھنا لکھا. یہ حولے تو سمجھا کہاں آمینہ کے لال کی شان کو؟ میرا حبیب وہ ہے. حضور مسلسل روزے رہتے, مسلسل روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ. ایک صحابی دیکھے, انہوں بھی حضور کے جیسے ہی روزے رکھنا شروع کر دیا. جیسے ہی روزے رکھے کچھ دن میں سے بالکل نہیں, کمزور ہو گئے. رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, بولے صحابی کیا کر رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ آپ کی طرح روزے رکھ رہا ہوں. جو بولے صحابی کیا تم اپنے آپ کو میری طرح سمجھتے ہو یا مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو؟ صحابی سنو, ایسا نہ کرو, کیونکہ میں اگر روزے رکھتا ہوں تو میں وہ ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میں وہ ہوں, میرا رب مجھے پلاتا ہے. صحابی میرا معاملہ کچھ اور ہے, تمہارا معاملہ کچھ اور ہے. تم ہر وہ کام مت کرو جو میں کرتا ہوں, وہ کرو جو میں کرنے کا حکم دیتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, ہم حضور کو سمجھے گے جاہل سمجھ رہے حضور امی ہے, امی ہے, امی. ابے امی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ذات جس کو کسی نے نہیں پڑھایا. بے شک دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں ہے, مگر پھر امی کا مطلب یہ ہے ایسی ذات جس کو اس کے رب نے پڑھایا. جس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا تو پھر کس نے پڑھایا؟ رب نے پڑھایا. ارے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھانے والا, جب خود پڑھے ہوئے نہیں ہے تو سکھائیں گے کیسے؟ والحکمہ, اور حکمت بتانے والا بنا کر پیدا کیا. اور دنیا کہہ رہی ہے دیوانے عجیب و غریب قوم ہے, نعوذ باللہ, اتنے بےہودے باتیں کرا, اتنے بےہودے باتیں کرا. میں کو تو ایسا محسوس ہوا اس کو 3-4-5 کروڑ روپے دے کے یہ بولنے لگا ہے پٹھے کو, پیسے ملتا کہ یہ شرارت والی, ضلالت والی گفتگو کرو, یہودی نصارہ کی, حضور کی بے ادبی کرو. حضور کی یہودیوں کے ایجنٹ ہے. جہاں پر بم و میزائل ڈال کے مسلمان کو ختم نہیں کیا جا سکتا, وہاں اس طریقے کی باتیں کر کے مسلمان کے ایمان کو مردہ کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ دین کو سمجھو. دین سمجھنے کی بات ہے, دین جو ہے ہلڑ بازی کی بات ہے. اب دیکھو میں آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. یہ بازو والے جیتے ہیں نہیں لگا, شیخ الاسلام, شیخ التفسیر, حضرت جی, مفتی صاحب, مولانا صاحب. میں پوچھا رہے دیوانے, یہ مولانا صاحب جو تو بول رہا, مفتی صاحب بول رہا, کیا پڑھے ہیں؟ زائلوجی پڑھے؟ نہیں. بایولوجی پڑھے؟ نہیں. سوشل پڑھے؟ نہیں. فزکس, کیمسٹری, سائنس؟ نہیں. کیا پڑھے؟ قرآن پڑھے, قرآن کی تفاسیر پڑھے, احادیث پڑھے, فقہ پڑھے, منطق پڑھے, فلسفہ پڑھے, عربی ادب پڑھے, تاریخ اسلام پڑھے, اس لیے ان کو مفتی صاحب بولا جا رہا ہے. اوہ ویری گڈ, اتنا سو پڑھے. میں پوچھا قرآن کی تفاسیر پڑھے, احادیث پڑھے, فقہ پڑھے, منطق پڑھے, فلسفہ پڑھے, عربی ادب پڑھے, سب پڑھے. اب ذرا یہ بتا, اگر حدیث نہیں پڑھے تو کوئی مولانا بن سکتا؟ بولیے نا, بولو بھائی, بن سکتا ہے؟ ایک بچہ بولا میں 10th پاس ہوں مگر میں میتھس پڑھائی چھ نہیں. آپ بولے کہ بغیر میتھس پڑھے کہ تو 10th کیسے پڑھ سکتا؟ دیوانہ ہو گیا. چتوڑ گڑھ کا نام بدنام کرنا نہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ڈاکٹر مگر میں فزکس نہیں جانتا. فزکس نہیں جانتا تو ہولے تو ڈاکٹر بنا کیسا؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اب کوئی آدمی حدیث پڑھے بغیر ڈاکٹر بن نہیں سکتا. ڈاکٹر بننے کے لیے
حدیث پڑھے بغیر کوئی مولانا بن نہیں سکتا، مفتی نہیں بن سکتا۔ اب مفتی اور مولانا بننے کے لیے حدیث کا پڑھنا ضروری۔ تو اب دنیا میں یہ بازو والوں کے پاس یہ خود بے وقوف تاریخ مسعود چچور پورے عورتوں کی بددعا لے رہا، سب کو سکھا رہا، دو شادیاں کرو، تین شادیاں کرو، بول رہا ابے حولے مسلمان اتنے کمزور ہے، مہینے کو 15,000 20,000 25,000 50,000 70,000 کے ہے، ایک ہی بیگم مشکل سے سنبھل رہی، تو 3 کرو بول رہا کہاں سے؟ پورے پاپڑا میرے تو مہینے کو 25,000 نہیں آ رہے، اس میں ایک بیوی 2 بچے بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان اپنے بچوں کو بڑے انٹرنیشنل اسکولز میں ایڈمیشن نہیں کروا سک رہے، مسلمان اپنے ماں باپ کو لے جا کے بڑے دواخانوں میں علاج نہیں کرا سک رہے، کیونکہ مسلمانوں کی آمدنی بالکل محدود کمزور ہے۔ اب اس کو بولا بیٹھ کے چچور بنے کے بعد 3 کرنا، میں 3 کرا، تو کرا بولے تو تیرے کو یہودیوں کا آرا حرام کا تو اس لیے کرا۔ یہاں پورے حلال کا کمانے والے، روزانہ محنت مزدوری کرنے والے، یہاں پہ جو ہے ماں باپ کا خیال، بیوی کا خیال، بچوں کا خیال، بھائیوں کا، بہنوں کی نکاح کا انتظام، بھائیوں کی نوکریوں کا انتظام، بچوں کی پڑھائی کا انتظام، بوڑھے ماں باپ کے علاج کا انتظام، پورے کام کرنا ہے۔ چپ کے تو بھی نوجوانوں کو چڑھا کے چھوڑ دے رہا، تاریخ مسعود بولا ان کے اپنا پٹھا جا کے کر بھی لے رہا لوگ۔ اس کے بعد جو بھیریا پڑھ رہے ہیں تب سمجھ میں انہیں بہت خطرناک ہے، خالی پیلی کے سکھا کے چھوڑ دیا میرے کو۔ تو اب سمجھو یہ بے وقوف اپنے آپ کو مفتی بنا رہے، تو مفتی بنا ایسا، تو تفاسیر پڑھا، احادیث پڑھا، فقہ پڑھا، منطق پڑھا، تب جا کے مفتی بنا۔ پوری دنیا ہے علم سے ایک سوال ہے، کیا کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ ذرا زور سے نہیں۔ وہ چبوترے والے بھائی ذرا تم بھی بولو یار، آج ایک دن بول لو یار، اور وہ گٹکا تھوک کے بولو۔ کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ مفتی علامہ ہو سکتا؟ ارے ذرا سوچو، حدیث پڑھے بغیر نہ ہندوستان، نہ پاکستان، نہ بنگلہ دیش، نہ امریکہ، نہ سعودیہ، نہ دبئی، نہ قطر، پوری کائنات میں کوئی آدمی حدیث پڑھے بغیر عالم نہیں ہو سکتا۔ تو ظالم ذرا سوچ، حدیث کہتے کس کو ہے؟ جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ حدیث ہے، جو میرے نبی نے کر دیا وہ حدیث ہے، اور جو میرے نبی نے صحابی کو کرتا ہوا دیکھا اور خاموشی اختیار کی، سکوت مصطفیٰ کی وجہ سے عمل صحابی حدیث۔ کیا بات ہے؟ یہ 3 ہے حدیث، نبی کا فرمانا، نبی کا کرنا، نبی کا قول، نبی کا فعل، اور نبی کا سکوت۔ یہ 3 حدیث ہے، ان تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچو، جو میرے نبی کا کہنا پڑھ لے، جو میرے نبی کا کرنا پڑھ لے، وہ عالم اور مفتی ہو جائے، وہ علامہ بن جائے، وہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ جائے، وہ جمعیت العلماء بنا دے۔ جمعیت العلماء بنا دے۔ ارے ظالموں، تم نے حدیث پڑھ کے خود کو عالم سمجھا، تو جس کا قول پڑھ کے تو عالم ہو جائے، تو قول دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ افعال کا دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کو دخل دو جو میرے بھائی، اتنی تو سمجھ اپنے اندر پیدا کرو۔ ظالموں، نبی کے قول کو پڑھ کے تو علامہ، عالم، مفتی بن رہا، اور پھر جس کا قول پڑھ رہا اس کو ان پڑھ بول رہا۔ اب آخر ڈیسیشن سن لو، ظالموں، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہی کیوں ہو جو ان پڑھ ہے؟ کلمہ اس کا پڑھو جو عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جا رہے بھائی، دوسرا ڈھونڈ لے،
یہ جو ہے نا عاملہ کلال وہ ہم کو دے دے، دوسرا ڈھونڈ لے رہے بھائی، تو بول رہا ان پڑھ ہے نا، امی ہے بولا نا، تو دوسرا لے لے بھائی۔ دیکھو جب آپ ان پڑھ کو ٹیچر نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو پیر نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو جو ہے اپنا ٹیوشن ٹیچر نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو اپنی مسجد کا امام نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو محلے کے لوگوں کا قاضی نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو اپنے جو ہے شرعی مسائل کا حل کرنے والا جج نہیں بناتے، قاضی نہیں بناتے، تو پھر ان پڑھ کو نبی کیسا بناتے؟ کیا بات ہے؟ ان پڑھ کو پیر نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کتنی عقل مردہ ہو گئی جاہلوں کی۔ تو ہم نے بھی فیصلہ کر دیا کہ جاؤ کسی انجینئر کو پکڑو، اس کو نبی بنا دو۔ اور تمہارے پاکستان میں کتوں کی کمی ہے، کئی فتنے روزانہ اٹھتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے۔ ایک لطیف نکتہ دیتا ہوں حضرت، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سن لو، اللہ کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، میرا نبی عالم نہیں ہے۔ ہیبتوں کو کہا تم لوگ سنو، عالم اس کو کہتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے۔ میرا نبی عالم نہیں، میرا نبی علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا نبی علم ہے، علم۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود مصطفیٰ نے کہا۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ مدینۃ العلم۔ حضور عالم نہیں بولے، علم بولے۔ حضور بولے میں عالموں کا باپ ہوں یا شہر ہوں، نہیں بولے۔ حضور بولے میں علم کا شہر ہوں۔ حضور بولے میں علم ہوں، علم۔ میرا نبی علم ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی کے اخوال کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی کے افعال کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی کی سیرت کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی کی زندگی کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی پہ کتاب اترے اس کو پڑھ لے وہ عالم ہے۔ میرا نبی تو علم ہے، علم ہے، علم۔ اور میرے نبی نے اپنے علی کو اس علم کا دروازہ بنا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرا علی میرے علم کا دروازہ۔ کیا بات ہے، میں علم کیوں کہا حضور نے؟ میں علم ہوں، میں مدینۃ العلم ہوں، انا مدینۃ العلم۔ عربی میں مدینہ کہتے ہیں شہر کو۔ ذرا دور سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کتوں کو نہیں آ رہی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ویری گڈ، چتوڑ گڑھ میں بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ ہاں، عورتوں کو تو نہیں پوچھیں گے ہم، ہاتھ اٹھا دیں گے تو ٹینشن میں آ جائیں گے ہم۔ اور وہ چبوترے پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کا شکر ہے۔ اب سنو، حضور نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ بولے حضور شہر، شہر۔ ہائے 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 ہائے، سمجھو تو کوئی وہابی بنتا ہی نہیں جی۔ میرے نبی کو سمجھا ہی نہیں، میرے نبی کے قول کو نہیں سمجھا۔ ایک ہوتا ہے شہر اور ایک ہوتا ہے خریہ۔ خریہ کہتے ہیں گاؤں، دیہات کو، اور ایک ہوتا ہے شہر، اس کو کہتے ہیں سٹی کو۔ رائٹ؟ دیکھو، خریے میں لوگ جو ہے اپنی ضرورتوں کی تکمیل مکمل نہیں کر سکتے۔ خریوں میں بڑی اعلیٰ یونیورسٹی نہیں ہوتی، خریوں میں بڑے کارپوریٹ کمپنیز نہیں ہوتی، خریوں میں بہترین علاج کرنے والے بڑے ملٹی ٹائپ کے ہاسپٹلز نہیں ہوتے، خریوں میں بڑے عدالت بھی نہیں ہوتی، بڑے ٹائپ کی عدالت بھی نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے سیشن کورٹس ہوتے ہیں، ہائی کورٹ خریے میں نہیں ہوتا۔ اور جتنی دنیا کے اندر ٹیکنالوجیز نکلتی جا رہی ہے وہ خریوں میں نہیں ملتی، شہروں میں۔ یہ ساری چیزوں کی ضرورت کی تکمیل کام ہوتی ہے شہر میں۔ سبحان اللہ۔
ذرا زور سے شہر میں ہوتی ہے، شہر میں. تو اب انسان کو جو جو لینا ہے پورے خریے والے 200 300 400 500 کلومیٹر دور سے اپنے اپنے خریوں سے نکل کے شہر کو پہنچتے ہیں. شہر کو پہنچتے ہیں کیونکہ شہر میں آپ کی ہر ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے. آپ کو ایجوکیشن چاہیے، شہر میں مل جائے گا. ٹریٹمنٹ چاہیے، علاج چاہیے، شہر میں مل جائے گا. آپ کو جو ہے لیڈر سے ملاقات چاہیے، شہر میں. حالانکہ رہتا انہیں خریے کا ایم ایل اے اور ایم پی، مگر بستا انہیں شہر کے اندر. ضرورت کے تحت جاتا، اپنا کام کرتا آتا. ججز جو بنے ہوئے وہ ایکچولی ہوتے ہیں گاؤں کے رہنے والے، خریے کے رہنے والے. اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ بڑے بڑے منصبوں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ شہروں میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کی ضرورت کی تکمیل شہروں میں ہوتی ہے. تو اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ لوگوں میری شان سمجھو، میں کوئی علم کا خریا نہیں، شہر ہوں شہر. اب تجھے علم کی کون سی ضرورت کی تکمیل کرنا ہے، تو میرے پاس آ جا، تیری ہر ضرورت کی تکمیل ہو جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. قیامت کی صبح تک کے مسئلے حل، عورتوں کے مسئلے حل، انسانیت کے مسئلے حل، جائیدادوں کے مسئلے حل، خاندانوں کے مسئلے حل، عبادت کے مسئلے حل، تلاوت کے مسئلے حل، معاشرت کے مسئلے حل، معیت کے مسئلے حل، کاروبار کے مسئلے حل، خطر و خاطری کے مسئلے حل. ارے میرے پاس آ جا، تو جس خدا کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ بھی تجھے مصطفیٰ کے وسیلے سے نصیب. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خطیب ہندوستان، شان دکن. حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں، میں وہ شہر ہوں علم کا، تیری ہر ضرورت کی تکمیل ہوگی. اور صرف تیری نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کی تکمیل ہوگی. جو ڈھونڈنا ہے ذات مصطفیٰ میں ڈھونڈ لے، ہر مسئلے کا حل مل جائے گا. امام بخاری جیسی ذات اس ذات کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف نہیں جا سکی. ایک روایت سناتا ہوں دوستوں، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ظالموں کو جواب دینے کے لیے یہ ضروری بن گیا تو کہتا جا رہا ہوں. اور ایک مسئلہ سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی. حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور جو ہے بیٹھے ہوئے اور آقا علیہ السلام سے گردن شریف نیچے رکھ کے اپنے قلب کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، دل کی طرف ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام کو فرصت میں دیکھا. حضرت عمر کیا کرنے لگے، جیسے ہی حضور کو اس حال میں پائے توریت کی تلاوت کرنے لگے. بالکل. حضرت ابو بکر کیا کرے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے ایسا رو کے زور سے، عمر خاموش مت کرو، توریت کی تلاوت مت کرو، خاموش ہو جاؤ. حضرت عمر کی حکمت کچھ اور تھی. وہ چاہتے تھے اس موضوع پہ میرے مصطفیٰ کا کلام جاری ہو جائے، میرے نبی کا ارشاد جاری ہو جائے، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو معلوم ہو جائے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. کیا بات ہے. صحابہ جو کچھ بھی کرتے تھے لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، دنیا والوں کو علم دینے کے لیے کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توریت کی تلاوت، پھر دوبارہ دوسری آیتوں کی تلاوت. حضرت ابو بکر نے پھر روکا. عمر دیکھ رہے ہو حضور کا چہرہ جلال والا ہو رہا ہے، خاموش ہو گئے. یہ سنتے بھی حضرت عمر جو ہے اور تلاوت کرنے لگے. حتیٰ کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کو ویسے چہرے اقدس اٹھائے، حضور کے چہرے کی لالی آپ کے جلال کا اظہار کر رہی ہے. جلال میں آگے سرکار. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال نے پوچھا عمر جانتے ہو کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ میں توریت کی تلاوت کر رہا ہوں. مجھے عمر جانتے ہو یہ توریت کس پہ نازل ہوئی؟ یا رسول اللہ جانتا ہوں یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی. عمر جب یہ جانتے ہو کہ یہ توریت ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، یہ بھی جانتے ہو کہ رب نے نازل کیا،
تو پھر عمر یہ بھی جان لو یہ تورات جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ پیغمبر بھی اگر آج زندہ ہوتے تو وہ پیغمبر بھی اپنی کتاب تورات کو چھوڑ کر مجھ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کی تلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ ہے میرے مصطفیٰ. عمر میں آ گیا ہوں سب ختم ہو گیا. میری کتاب آ گئی ہر کتاب کا قانون ختم. میری شریعت آ گئی ہر نبی کی شریعت ختم. میرا کلمہ آ گیا ہر نبی کا کلمہ ختم. میرا دین آ گیا ہر نبی کا دین ختم. عمر اب کسی کا نہیں چلے گا. قیامت تک اگر کسی کا زندہ چلے گا تو آمنہ کے لال محمد مذہب اسلام دین اسلام علماء اہل سنت. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. دین سمجھداری کا نام ہے, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں, اور یہ بے وقوف عالم بن گئے مگر ان کو ہدایت نصیب ہے نہیں. ان کے دل مردہ ہیں, ان کے دلوں پہ رب نے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. وعلی سمعہم, اللہ نے ان کی سماعت پہ بھی مہر لگا دی. وعلی ابصارہم, اللہ نے ان کی آنکھوں پہ بھی مہر لگا دیا. نہ یہ سن سکتے ہیں حق کو, نہ یہ دیکھ سکتے ہیں حق کو, نہ یہ قبول کر سکتے ہیں حق کو. ان کا انجام کیا ہوگا؟ غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, دردناک عذاب میں مبتلا کر. یہ ان کا انجام ہے. ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. ان کے ناموں پہ مفتی دیکھ کے تم چکر نہیں کھانا. ہاں, مفتی دیکھ کے چکر نہیں کھانا. جن کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں وہ کروڑ پڑھ لیں, وہ اس کو ایمان اور ہدایت نصیب نہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ, ہمارے بھولے سنیاں فیس بک پر کیا بول رہے ہو, کیا بول رہے ہو, ارے کیا ہے بیکار بھامتے بتائیں, سب بھامتے بتائیں, خالی ہوائی فائرنگ رہتے ہیں. ہمارا پیر ایسا, ہمارا پیر ویسا. گھر میں جا کے دیکھے تو لوٹا نصیب نہیں ہے پیر کو. بلا کے مائکوں پہ مریدوں کو شاگردوں کو پیسے دیتے, یہ وہ. مولانا بھی میرا تعارف کرا تو میں نیچے منہ میں ڈال لیا, کوئی بھی آگے پیچھے بول دے تو اپن شرمندگی سے بچ جانا. سب بیکار باتیں ہیں, کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا تو بس آمنہ کا لاکھ ہے. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب چمک اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دور آ گیا ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت.